رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر، پوری کائنات پر بے حد فضل اور کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا فرمایا۔ وہ ایسا نبی تھا کہ جس کو پورے نبیوں کی امامت نصیب ہوئی، تمام نبیوں کا سردار بنا ہے۔ سید الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم سب کی اللہ پاک حاضری نصیب۔ مکے اور مدینے کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اس نبی کا ہم پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، جو آج سے 1450 سال تقریباً پہلے میرے اور آپ کے خاطر اور پوری امت کے لیے مکے کی گلیوں میں پتھر کھاتا تھا، جنت کی چابی کا مالک، ساری کائنات کا دلہا، وہ پتھر صرف اس لیے کھاتا تھا کہ کسی طریقے سے میری امت میرے راستے پر چلنے والی بن جائے، میری امت میرے طریقے پر چلنے والی بن جائے، میری امت میرے رب کے قرآن اور میری حدیث کے طریقے کے مطابق چلنے والی بن جائے۔ اس طریقے سے وہ نبی اپنے 63 سال کی عمر گزارنے کے بعد 63 سال کی مسافر، 63 سال کی سفر کی تھکاوٹ لیتے ہوئے زندگی کی آخری گھڑیاں مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں پوری کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی پڑھی ہے۔ ان دونوں حدیث کے اور قرآن کی آیت کا مقصد میں آپ کے سامنے تھوڑا سنا دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت کا مقصد وہ یہ ہے، پیچھے پورے آیت تھوڑی لمبی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کو نیک نہیں بنایا، اگر اولاد کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکا، اگر اولاد کو دھوکہ دینے سے نہیں روکا، اگر اولاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں سکھایا، اگر اولاد کو ادب اور احترام نہیں سکھایا، اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا، تو یہ اولاد ہمارے لیے کلم کلا دشمن ہے۔ یہ اولاد
हमारे लिए खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेरी औलाद को बुरे रास्ते पर छोड़ के जाऊंगा, अगर मैं मेरी औलाद को झूठ बोलते हुए देख कर छोड़ के जाऊंगा, अगर मैं मेरी औलाद को हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए छोड़ कर जाऊंगा, तो शायद मेरे लिए कब्र में कोई जगह नहीं है। इसलिए ये औलाद हमारे लिए खुल्लम खुल्ला दुश्मन है कि हम तो कब्र में जाके सो जाएंगे, हर घड़ी और हर सेकंड में हमारे पीछे अजाब के तारे लगेंगे। क्योंकि अगर मैं मेरी जिंदगी में मेरे 5 या 7 बच्चों को छोड़ के जाता हूँ और हर बच्चा मेरा हर घड़ी अगर झूठ बोलता है, तो उसका अजाब का हकदार सबसे पहले मैं खुद हूं, जो कब्र में भुगतूंगा। अगर मेरी औलाद हराम कमाई में लग गई और मैंने कभी पूछा ही नहीं औलाद से कि बेटा कैसे कमा के लाया, किसी को धोखा दे तो नहीं आया है, किसी के यहाँ से चोरी करके तो नहीं आया है, किसी की यहाँ से डाकाडोली तो नहीं की है। अगर मेरे जाने के बाद मेरी औलाद इस तरीके से अगर एक एक रुपया पाएगा, हर पैसे के बदले में कब्र में मेरे कोड़े लगेंगे, हम सबके लगेंगे, अगर हमने अपने औलाद को नेक नहीं बनाया तो। ये कुरान की आयत है, इसी पर मैं बात कर रहा हूं कि वाइंसाफू, इसका मतलब ये है कि औलाद तुम्हारी खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। आप औलाद को दुनिया के एतबार से अगर मजदूरी करके नहीं लाता है, तो बाप उसको सजा देता है, उसको ताने देता है। हिसाब किताब में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि बेटे की तनख्वाह 10,000 है और अगर आपको महीने में 9,000 ला के दे दिया, तो हम 1000 बार पूछते हैं कि 1000 रुपये तूने कहाँ किए। और बेटा नमाज़ें छोड़ रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं। बेटा बेदीन है, हमें कोई फिक्र नहीं। बेटा मोबाइलों पे क्या कर रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, नौजवान औलाद जो गैर शादीशुदा है या शादीशुदा है, वो बेइंतहा गुमराही में फंसी हुई है। एक छोटा सा वाकया पिछले महीने का और इस पिछले साल का वाकया, मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है। पड़ोसी मुल्क कितना खतरनाक हमारे बीच में बॉर्डर पर तनाज़ुर रहता है, उसके बावजूद पड़ोसी मुल्क से सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के गैर मुस्लिम ने वहां की मुस्लिम बच्ची को फंसा के बेंगलोर में पहुंच गया लेकर। ऐसे खतरनाक हालात में कहा है कि हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की फिक्र करें। और बिल्कुल मैं इसी समाज का एक हिस्सा हूं, देख रहा हूं 24 घंटे आपके बीच में हूं, अपने नौजवानों के बीच में हूं। बेइंतहा हमारे वालिदैन की गफलत है कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी तरीके की कोई निगरानी नहीं है, ना उनके मोबाइल पर हमारी कोई निगरानी है, ना उनकी रात और दिन की जिंदगी पर हमारी कोई निगरानी है, कोई तरीके की निगरानी नहीं है। इससे आने वाला वक्त हमारे औलाद के लिए, हमारे नस्ल के लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए सबसे पहले कंट्रोल करें हम अपने औलाद का। नमाज की पाबंद औलाद होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर कहा कि माल तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। क्या मतलब है? बड़ी मुश्किलों से हम कमाते हैं, बड़ी मेहनतों से हम कमाते हैं, सुबह निकलते हैं औलाद को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, और रात भर में जो आराम किया उस आराम को छोड़कर
घर के पंखे और कूलरों को छोड़कर एक तपती हुई धूप में जाकर दिन भर मजदूरी करता है और उसकी चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना बहता है। इतनी मुश्किल से कमाया हुआ माल हमारा दुश्मन कैसे बनता है, उसकी भी वजाहत है। वो दुश्मन यूं बनता है कि बंदा पैसे कमा कमा के जमा करता है, बड़ी मेहनत से जमा करता है, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि इस बार बहुत मेहनत से कमा रहे हो, तो का 2 साल बाद बच्चियों की शादी है या बच्चों की शादी है। शादी के अंदर लाखों पैसे बर्बाद कर देना, ये माल हमारा खुला दुश्मन है। अल्लाह की मस्जिदों के लिए हमें पैसे निकालने भारी पड़ गए, अल्लाह के कुरान के लिए पैसे निकालने भारी पड़ गए, मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस भारी पड़ गई, और स्कूलों के अंदर जहां पूजा कराई जाती है खुलेआम, कोई रोकने वाला नहीं है। जहां शिर्क कराया जा रहा है खुलेआम, कोई रोकने वाला नहीं है। जहां बेअदबी सिखाई जाती है, कोई रोकने वाला नहीं है। खड़े खड़े पेशाब करना सिखाया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। इस्लाम की आखिरी बात, इस्लाम की नफरत उनके दिलों में बैठाई जा रही है। उसके बावजूद हजारों पैसे, हजारों रुपये हम स्कूलों में फीस भर लेते हैं, लेकिन एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होकर हाफिज़ कुरान बनता है, जिसकी कदर दुनिया में तो है नहीं, आखिरत में इतनी जबरदस्त कदर होगी कि उसके वालिदैन को नूर के मेंबर पर बैठाया जाएगा और दुनिया बड़ी तीखी निगाहों से देखेगी कि ये इतने मुअज़्ज़ज़ और इतने इज्जत वाले आदमी कौन है, ये इतने शान वाला आदमी कौन है, और ये इतनी शान वाले औरत कौन है कि जिसको नूर के मेंबर पर बैठाया गया है। तो कहा जाएगा कि ये हाफिज़ कुरान का बाप है, जिसने अपने बेटे को कुरान हिफ्ज़ करवाया था, ये उसकी माँ है। इन दोनों को अपने बेटे के कुरान हिफ्ज़ कराने की बरकत से आज नूर के मेंबर पर जन्नत के जोड़े पहना के बैठाया गया है। तो बताओ उस हाफिज़ की खुद की कितनी कदर होगी। इस बात का ख्याल रखें कि हम अपनी औलाद को भी अपनी निगरानी में रखें, अपने माल को भी अपनी निगरानी में रखें। और दूसरा माल हमारा कैसे दुश्मन बनता है। कई महीनों से नहीं, कई सालों से नौजवानों से ताल्लुक, उससे एक चीज ये खतरनाक सामने आई है, जो गुटखे की, बीड़ी की, नशे की, और इससे आगे चलो खतरनाक बातें सामने आ रही है। ये नौजवान हमारे अपने हैं, ये औलाद हमारी अपनी है। अगर इसकी निगरानी नहीं की, ये माल हमारा अपना माल है, अगर इसकी निगरानी नहीं की तो देख लेना कब्र के अंदर क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। चंद दिन पहले एक नौजवान से गुटखे के मुतालिक बात हुई। थोड़ा खाता है, 70 रुपए का या 100 रुपए का रोजाना का 100 रुपए का गुटखा। इन उलमा से पूछो पैसों की क्या कदर होती है। 8-10 हजार में पूरा महीना गुजारा होता है इसके घरों में। कभी सोचा है क्या इनको खुशियां नहीं चाहिए? क्या इनको मक्के और मदीने की ज़ियारत नहीं चाहिए? क्या हुजूर से इनको इश्क नहीं है? क्या इनके औलाद में धड़कता हुआ दिल नहीं है? क्या इनकी औलाद को नए कपड़ों की जरूरत नहीं है? क्या इनकी औलाद में बीमारियां नहीं आती है? कभी हमने गौर नहीं किया। हम ये सोचते हैं कि जैसा हमारा चल रहा वैसा सबका चल रहा। कोई एक बंदा बस्ती का खड़ा होकर बता दे कि कभी एक दिन के लिए किसी से आके पूछा हो तो मतलब तुम्हारे घर का तेल पास कैसे होता है? 100 रुपये गुटखा खा के थूक देगा। इन 5 रुपए की कलम किसी मौलवी को हत्या करने की तौफीक नहीं होती है इस कौम को। किससे जाके शिकायत करे और किसके आगे जाके रोए? मौलवी भी हमारे, कौन भी हमारी शिकायत करे तो किससे करे? अल्लाह ही हम सबको समझ अता फरमाए। और एक बंदा मिलता है जो महीने में 200 रुपए का नहीं, रोजाना के 200 रुपए का गुटखा
سال کا حساب لگایا، کسی کا 50,000 بیٹھتا ہے، سال کا 50,000 روپے گھٹکا کھا کے تھوک دیتا ہے اور رسید بناتا ہے سال بعد میں 200-500 روپے کی. اور اس مدرسے کی کبھی سوچا ہے کہ ان 200 میں سے کم 100 روپے بچا لیتا نا تو سال بھر میں اس مدرسے کی امداد 25,000 ہو جاتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا بڑا احسان مند ہوں، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ بیچاروں نے بات کو مانی. ایک نہیں کئی سارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے گٹکے کی توبہ کی ہے. کل اس مسجد کے سامنے ظہر کی نماز کے بعد پاٹے پر بیٹھ کر ایک نوجوان نے اپنے افسوس اور دھڑکتے ہوئے دل سے کہا کہ میں اس جگہ سے توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ. اس نے زردہ بھی پھینکا میرے سامنے، گٹکا بھی پھینکا ہے اور کہا کہ ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مجھے بچا لے. 100-200 روپے سے گٹکا کھانے والے 10 سال کا حساب لگاؤ، آپ 15 سال سے کھا رہے، 40 سال سے کھا رہے، حساب لگاؤ 7.5 لاکھ 8 لاکھ روپے کا گٹکا ہو جاتا ہے. نوجوانوں، ہماری اولاد ہے، بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں یہ ہماری اولاد ہے، اور اولاد جب گندی ہو جاتی ہے اس کو پھینکا نہیں جاتا ہے، اس کو صاف کر کے گھر میں لیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے. اس سے بھی آگے خطرناک جو ہے نشے کی چیزیں جن کا ذکر یہاں نہیں کر سکتا. اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، ہاتھ جوڑ کے بات کہتا ہوں نوجوانوں سے، اگر یہ عادت پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ اسمائک کی ہو، گٹکے کی ہو، زردے کی ہو، خدا را آپ ان پیسوں کو بچا کر ان مدرسوں کی مدد کریں، ورنہ آنے والی نسلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا. پھر ہمارے گھروں میں قرآن نہیں، ہمارے گھروں میں مورتیاں سجی ہوئی ملے گی. ہماری نسلوں میں، ہماری پیڑھیوں میں گھروں سے قرآن کا جنازہ نکل جائے گا، کلمے کا جنازہ نکل جائے گا، مورتیاں سجی ہوئی ملے گی. نکلو آپ دیکھو نا، ادھر جاؤ بیاور اجمیر کے پاس میں ایک جماعت نے کام گزاری بتائی، ہر مسلمان کے گھر کے سامنے ایک وہ بنا ہوا تھان مورتی کا، جہاں سے وہ پوجا کر کے آگے اپنے کام دھندے میں نکلتا اور عید آتی عید بڑھتا ہے. ان کے یہاں 2 چیزیں بچ گئی ہے، صرف عید کی نماز اور توڑ ختنہ وہ کیا ہوا ہے، باقی کچھ بھی پتہ نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. آج ان کا یہ حال ہے. اگر ہم نے اپنے اولاد کی نگرانی نہیں کی تو یہ اولاد کا کل کے دن یہی حال ہوگا. اور مال اس طریقے سے ہمارا دشمن ہے کہ 7-8 لاکھ روپے کا تھوک دیا گٹکا. اس سے کیا ہوا کہ ایک تو میں نے گناہ یہ کیا ہے کہ عورت پہ نظر ڈالی، مجھے گناہ ہو گیا، لیکن میرا مال تو خرچ نہیں ہوا، گناہ ضرور ہوا ہے، مال میرا ضائع نہیں ہوا ہے. اور ایک 10 روپے 50 روپے دے کر پیسوں سے گناہ خریدنا، ہے مسلمانوں. کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتے، کبھی اپنے جسم پر رحم کھا لیتے، قبر میں جائے گا یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے نہ ہو جاوے. کہیں سانپ اور بچھو کا یہ لقمے نہ پڑنے لگے، کبھی تو سوچ لیتے. تو اس چیز کی نیت کرے خاص طور سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد چھوڑنے کا طریقہ آپ کم کر دیں. 100 روپے کا کھا رہے ہیں 90 کا کر لو 10 دن کے لیے، پھر 80 کا کر لو 10 دن کے لیے، پھر 50 کا کر لو 10 دن کے لیے، پھر 30 روپے کا کر لو دن میں 30 روپے کا 10 دن کے لیے، پھر 10 روپے کا کر لو 10 دن کے لیے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ کا منہ ہمیشہ پاک صاف اور خوشبو والا ہو جائے گا، بدبو والا نہیں ہوگا. خدا نہ کرے گٹکے کے اندر بدبو، آپ گٹکا کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ اور بدبو ہے، اور اس حال میں اگر موت کا حکم ہو گیا تو کلمہ نصیب ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور وہ بڑے خوش نصیب نوجوان ہیں جنہوں نے توبہ کی. دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو استقامت نصیب فرمائے.
اللہ پاک گٹکا چھوڑنے کی برکت سے ان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، نیک جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہماری قوم میں ہے وہ آپس میں لڑائی اور آپس میں ناراضگی۔ خدا کا واسطہ مسجد میں بیٹھ کے مسجد کی در و دیوار گواہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں نے بہت ستایا، حضور کا ہر حق چھین لیا تھا، ہر حق چھین لیا تھا، زمین جائیداد مکے کی چھڑا دی تھی، خود کا گھر چھڑا دیا تھا، خود کا عزیز ترین جس شہر سے حضور کو پیش کیا محبت تھی وہ شہر سے چھڑا دیا، لیکن 13 سالہ زندگی مکے کے اندر حضور کو ستایا گیا۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کبھی حضور نے مڑ کر کسی کو جواب دیا، صبر کا حکم دیا، صبر کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کی کسی آیت پہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ معاف کرو، درگزر کرو، آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ ان کے ساتھ بھلائی کرو، یہ اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو اگر کوئی محروم کرے دعوت سے، آپ کو اگر کوئی محروم کرے دنیا سے، آپ کو اگر کوئی محروم کرے کپڑا دینے سے، آپ کو اگر کوئی محروم کرے لقمہ دینے سے، آپ کو اگر کوئی محروم کرے سواری میں بیٹھانے سے، تو آپ ان کو ہرگز محروم نہ کریں، آپ ان کو ہرگز محروم نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں کسی نے آپ کو اشارہ دیا، آپ نے نہیں چڑھایا، کوئی بات نہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ مالک ہیں، آپ چلے گئے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ ہاں مجبوری ہو تو بات الگ ہے۔ اچھا دوسرے دن، دوسرے مہینے، کچھ دنوں کے بعد آپ پیدل گزر رہے ہیں اور جو آدمی آپ کو اشارہ کر رہا تھا پیدل، آج وہ گاڑی لے کے گزر رہا، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ پچھلی مرتبہ اس نے مجھے چڑھایا نہیں تھا گاڑی میں تو آج میں بھی نہ چڑھاؤں، نہیں۔ جو آپ کو محروم کرے آپ ان کو دے دو۔ آپ کے گھر پہ کوئی پڑوسی مانگنے آ جاوے، پڑوسی مانگنے آ جاوے، آپ ان کو دے دو، یا آپ پڑوسی کے یہاں گئے، پڑوسی نے نہیں دیا، وہ پڑوسی ایک دن آ گیا تو آپ ان کو دے دو۔ رحم کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اور پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا مہربان، بڑا مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب حضور کی حدیث کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے، جو معاف نہیں کرتا ہے پڑوسیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، بھائی کو، بہنوں کو، تو قیامت کے دن اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک بندے کی گائے گم ہو گئی اور دودھ والی گائے تھی، چرانے والا چور کے اپنے گھر میں لے گیا، اپنے گھر میں لے گیا اور اس نے دودھ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کسی مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب میری گائے گم ہو گئی اور پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ جہاں بھی گئی، جو بھی لے گیا، اب وہ استعمال کر رہا ہے اس کے لیے وہ دودھ حرام ہے، تو آپ ایک کام کریں، آپ اس کو صدقے کی نیت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ صدقے کی نیت کر لیں کہ میں نے اس گائے کو جو گم ہو گئی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ بات سننا بہت ہے، اس نے نیت کر لی، دل سے نکال دیا گائے کو، اور وہ جو میری طرح گائے کو گھر میں لے کے بیٹھا تھا، حرام کھا رہا تھا، اپنے اولاد کو حرام دودھ پلا رہا تھا، تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہوئی کیونکہ چوری کر کے لایا تھا، میرا کام یہی ہے، ہمیشہ میں نے چوری سے کام کیا ہے، چوری کا مال کھایا ہے، اولاد کو بھی کھلا رہا ہوں، کبھی حلال میرے پیٹ میں گیا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی جس نے یہاں سے گائے کی میں چوری کر کے لایا تھا اس نے مجھے معاف کیا، اس نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ گائے میرے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی، اب وہ دودھ میرے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔
اب جیسے ہی وہ حلال منہ میرے پیٹ میں گیا تو میرا اندر سے ایمان تازہ ہو گیا. ایمان تازہ ہوا تو پھر مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ دوسروں کی گائے اس کا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرا دن جیسے ہی سورج نکلا میں نے اس گائے کی رسی کھولی اور اس بھائی کو لے جا کے دے دی کہ مجھے معاف کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ معافی پر اللہ کا بدلہ دیکھو. آپ معاف کر دو اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا, غیب سے مدد کرے گا. تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ, سب نیت کریں کہ انشاءاللہ سب کو معاف. ارادہ نہیں انشاءاللہ, نیت تو کرو, زبان سے کہہ دو کہ سب کو معاف, سب کو معاف, اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور آخری بات, میں میری طرف سے بستی کے تمام چھوٹے بڑے حضرات آج موجود ہیں, میرے مشرف, میرے ساتھ ہمدردی کرنے والے صدر محترم اور ہر وقت میرے کندھے سے کندھے ملا کے میری مدد کرنے والے اساتذہ اکرام مولانا یار محمد قاسمی, اور عزیز طلبہ جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے گئے ہیں. میرے ہاتھوں سے کبھی کوئی ظلم ہوا ہے, آپ کی غلطی ہو سکتا ہے, بچوں چھوٹی تھی, میں نے سزا آپ کو زیادہ دے دی ہوگی, اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس. مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کی اس غلطی پر کتنی سزا ہونی چاہیے. میں نے اگر زیادہ دے دی ہے تو مجھے اللہ کو اور معاف کر دے. اور سب کی موجودگی میں میرے تمام اساتذہ سے, بستی کے بوڑھوں اور جوانوں سے, کسی کو بھی میری وجہ سے تھوڑی بہت بھی تکلیف ہوئی ہو یا میں نے کبھی کسی کی پیٹ کے پیچھے غیبت کر دی ہو, انسان خطا کا گانا ہو, سب سے بڑا مجرم اور پاپی میں ہی ہوں. اس لیے میں معافی مانگتا ہوں خدا کے گھر میں کہ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ میری وجہ سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا, یہ میری کوشش رہے گی. اور نوجوان ساتھیوں سے آج بھی نصیحت کرتا ہوں, خاص طور سے مارکیٹ والوں سے, کہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں, اور سب سے بڑی بات کہ اپنی کٹنگ کو صحیح کرا لیں. خدا کا واسطہ دے کے کہ ہاتھ جوڑنا فطرت میں نہیں ہے, میں ہاتھ نہیں جوڑ سکتا, لیکن زبان سے کہتا ہوں نوجوان اپنے بالوں کو صاف کرے, صحیح کرے. بہت روتا ہوں دل میں, لیکن ہمت نہیں ہوتی, اس وجہ سے اس کے منہ پہ نہیں کہتا ہوں کہ بیچارے کا دل دکھ جائے گا, لیکن دل میں بہت روتا ہوں. نوجوان اپنے کٹینوں کو صحیح کرے, سر پہ ٹوپی رکھے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہمارا گھر ہماری بستی دیندار بنا نہیں ہو تو کیا عمل کرے. حضرت نے کہا کہ 60 سال سے لے کر 60 سال تک کوئی بندہ بغیر ننگے سر کا نہ ہو, ہر ایک کے سر پہ ٹوپی ہو. اس لیے گزارش ایک تو اپنے بالوں کو صحیح کرے اور ایک گٹکا جردا چھوڑ کے اپنے ادارے کی خوب مدد کرے, خوب مدد کرے. ادارہ ہر طرف سے اس کے اساتذہ آپ کی اولاد کے لیے لگے ہوئے, کبھی آپ ان کی فکر کریں, کوئی مشکل نہیں. ہر ایک کے دل میں درد ہوتا ہے, طرف ہوتی ہے کہ مکے اور مدینے کی زیارت کروں. صدر محترم اللہ پاک کی عمر میں برکت ہے, صحت اور عافیت ہے. انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرا دل کا ارادہ ہے کہ اللہ پاک کوئی راستہ بنائے تو پورے اسٹاف کو انشاءاللہ حضور کے دربار میں لے جاؤں گا. اللہ پاک ان کی زبان کو قبول فرمائے. اور آج یہ ناچیز فقیر اگر کوئی سزا دینا چاہتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے. کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ہے,
حق ہے تو آج لے سکتا ہے، لیکن معاف ضرور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں صحابہ سے کہا تھا اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو لے لو، بدلہ لے لو۔ سارے صحابہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے؟ تو کہا ہاں اگر کسی کا حق ہے مجھ پر تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک دن آپ نے میرے چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ سارے صحابہ رو رہے ہیں اور وہ کیا میں بدلہ لوں گا؟ آپ نے اس کو آگے بلا لیا کہ آگے یہ میرے یار بدلہ لے لی تھی، پاس میں آتا کس سے بدلہ لیا جا رہا؟ اللہ کے بعد جس کا سب سے اونچا مرتبہ، جس کے بغیر اللہ پاک دنیا بھی نہیں بناتا، اس سے بدلہ لینے کے لیے صحابی کھڑا ہو جاتا، پاس میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے، تو کہا لے لیجیے، تو کہ نہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ کے ہاتھوں سے میرے بدن پہ چھڑی لگی تھی اس وقت میرا بدن ننگا تھا، میرے بدن پہ کرتا نہیں تھا، آج سے کرتا ہوتا ہوں۔ قربان جائیے وہ دھرتی پر اس نبی کے چہرے سے ہمیں کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ اللہ اپنا مبارک کرتا اتار دیا، پیچھے آئے، اور آگے پیچھے حضور کے پیٹھ پر بوسہ دیا، چمنی لگائی اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے تھا، مجھے اس ختم نبوت کی موت دیکھنی تھی اور اس پر بوسہ لگانا تھا، آج مجھے نصیب ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ بالکل سچے دل سے معاف کرتے ہیں، اور مجھے تو آپ لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تو میں کیا معاف کروں؟ خاص طور سے میں اپنے مدرسے کے مشرف اساتذہ جو ہر وقت ہر جگہ پہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور میرے طلبہ سب سے میں خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دل و جان سے مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑا ہو گئے، آپ سب کے سلام پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے اس لائق نہیں تھا کہ اس عالی شان دربار کے ہاں حاضر ہو، لیکن آپ کی دعا کا اثر کہ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی نصیب ہوگا، اللہ نے کر دیا۔ تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے خاص طور سے دعا کریں، اور میں انشاءاللہ سب کے لیے، پوری بستی کے لیے، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے لیے، چھوٹے اور بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اللہ نے جتنی ہمت دی انشاءاللہ اس کے مطابق سب کے لیے کروں گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، انشاءاللہ معاف کیا سب نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.